अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है कि बिल्कुल ठीक है। और जो है हम पढ़ रहे हैं किताब जन्नत का रास्ता, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने देखा है कि अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान। तो ये जो था अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ था, तो टाइम कम था, तो इसलिए हमने जो है इसको बाकी हिस्सा इसका आज हम मुकम्मल करेंगे इसे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था, सवाल ये था कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि बंदे ईमान लाएं, तो क्या अल्लाह ताला की कुदरत में ये मुमकिन नहीं कि वो तमाम बंदे मोमिन बना दे? यानी क्या अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है कि वो तमाम बंदों को मोमिन जो है वो बना दें? सब लोगों को जो है फितरत इस्लाम पर पैदा मतलब इंसान पैदा तो फितरत इस्लाम पर ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला की क्या ये कुदरत नहीं है कि वो सब पर, ये मुमकिन नहीं हो सकता कि सब जो है आ, वो मोमिन हो? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है कि सारे बंदों को मोमिन बना दे, जैसा कि उसने आयत नंबर मायदा की आयत नंबर 40, सूरह मायदा की आयत नंबर 48 में फरमाया है, वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम सब्तबिकुल खैरात फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 48 है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ज़रूर वो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो चाहता है कि वो उसमें तुम्हारी आजमाइश करे जो उसने तुम्हें अता किया है, चुनाचे तुम भलाइयों में सबकत ले जाओ। तुम सबको अल्लाह ताला की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें इससे इस चीज़ के मुतल्लिक बताएगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत सबको मोमिन बना दिया, नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत सबको मोमिन नहीं बनाया। अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है कि इसकी अलोहियत, रबूबियत और इसकी अस्मा व सफ़ात इसका तकाजा करते हैं। अल्लाह ताला के अफ़ाल पर एतराज़ करना इसकी अलोहियत, रबूबियत और इसकी अस्मा व सफ़ात पर एतराज़ करना है। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 और 23 में है। सवाल ये है कि दीन में तकदीर पर ईमान लाने का क्या दर्जा है? तकदीर पर ईमान लाना और शरीयत की पाबंदी करना ज़रूरी है। दीन के मामलात इसी वक्त दुरुस्त, मंजम और मरबूत हो सकते हैं जब इंसान तकदीर पर ईमान ले आए। जो शख्स तकदीर का इनकार करता है तो दरअसल अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत को इससे मुअत्तल करता है और बंदों को अपने अफ़ाल का खालिक बना देता है। इस तरह अल्लाह ताला के साथ दूसरा खालिक साबित करता है, बल्कि सारे ही इंसानों को जो मखलूक है खालिक बना देता है। जो शख्स बंदे से कुदरत और इख्तियार की नफ़ी करता है जो अल्लाह ताला ने बंदों को अता की है, तो उसने अल्लाह ताला की तरफ जुल्म को मंसूब किया। सवाल ये है कि ईमान वाले तकदीर पर कैसे ईमान रखते हैं? तो तकदीर के लिए शर पर ईमान रखते हैं। इस बात पर ईमान रखते हैं कि सबका खालिक मालिक अल्लाह ताला ही है। वो शरीयत के अहकामात और अमरो नवाही पर सर झुकाते हैं। वो यकीन रखते हैं कि हदायत और गुमराही अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस पर रहमत करता है उसे हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है। ये इसका अदल है। वो बेहतर जानता है किसके साथ क्या मामला किया जाए। ये सूरह नजम की आयत नंबर 30 में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है।
وہ کافر کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7-8 ہے۔ یعنی وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، خود پہ خود اپنی بڑائی نہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں ثواب اور عذاب شریعت کی بنا پر ہوگا۔ مصیبت کے وقت مومن اپنے آپ کو تقدیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پہچان لیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے۔ وہ کافروں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اگر نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 586 ہے۔ جیسے منافق کافر کہتے تھے نا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے نہیں تو ہم مریں گے کیسے۔ مومنوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا کی طرح کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 2-3 میں ہے۔ مومن شیطان کی طرح یہ نہیں کہتا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے میں زمین میں ان کے لیے ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا اور میں اس سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 ہے۔ یہ شیطان نے کہا تھا رب العزت سے۔ تقدیر پر ایمان توحیدی نظام ہے۔ ان اسباب پر ایمان لانا جو خیر تک پہنچاتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں شریعت کا نظام ہے۔ انسان کے دینی معاملات مربوط اور منظم نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے اور شریعت کی پابندی نہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا کیا فوائد ہے؟ تو تقدیر پر ایمان لانے سے انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسباب فراہم کر دیے جائیں کوئی بھی مقصد تبھی حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے تکبر ختم ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے، سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ یوں انسان اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پا لیتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ یقین اسے اضطراب اور گھبراہٹوں سے بچا لیتا ہے کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی ہوگا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام انعامات کو رب کی طرف منسوب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان ہر مصیبت پر صبر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا حق، اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا حق ہے، اور اس جہاں میں وہی ہوتا رہا ہے اور وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ برحق ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان جرأت مند ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے مل کر رہے گا اور جو ٹل گیا وہ نہیں مل سکتا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر سے
اضطراب، ذہنی کشمکش اور خلجان نکل جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر شدید خطروں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان گزری ہوئی باتوں پر رنج و غم اور حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو اپنے حالات کا غم نہیں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو مستقبل کی فکر نہیں رہتی۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر ایک کا خوف ہی نکل جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھ سکتی۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بخل سے بچا بچا کر رکھنے سے اس کی روزی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے، اس کا قول و فعل اور اس کا طرز عمل شریفانہ ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سست نہیں رہتا، وہ جان کی بازی لگا دینے والے کاموں اور بلند مرتبہ پانے میں ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سخی بن جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان پر علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میدان میں بلند ترین مقام پانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے امت کی تقدیر بدلتی رہی ہے۔ آج بھی اس ایمان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیشت کے تحت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، ہاں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے، اور ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تقدیر پر ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تقدیر پر اگر ہمارا ایمان ہوگا تو ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ جیسے ہم مشکلوں میں مطلب پیٹیں گے نہیں خود کو، روئیں گے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے، مطلب میں ہی نظر آتی ہوں اللہ میاں، یہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، بس میں ہی رہ گئی تھی، ساری مصیبتیں میرے ہی لیے ہیں، ساری مشکلات میرے ہی لیے ہیں۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کہنا۔ اپنے ہر فیصلے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینے ہیں، اور اپنے ہر کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اچھا برا کچھ بھی ہے وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اس سے ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ٹاپک یہیں پر تھا، اور یہ ٹاپک الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان غور سے سننا چاہیے اس کو، اور اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور دعا ہے کہ آپ سب کی مشکلیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین ان کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا جو ہے قبول اپنی بارگاہ میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم روز ایسے ہی جو ہے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جو ہے آگاہ کرتی رہوں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو اللہ حافظ، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔